जब बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हुई तो उन्होंने एक शहर था अंबार, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अल अंबार, इसको अपना दारुल हुकूमत बनाया था। जैसे बनु उमय्या के लोगों ने अपना दारुल हुकूमत जो था दिमश्क को बनाया था, इसी तरह बनु अब्बास ने अपना दारुल हुकूमत अल अंबार को बनाया। लेकिन अभी वो यहाँ से शिफ्ट करेंगे और बगदाद में जाएंगे, बगदाद को अपना दारुल हुकूमत बनाएंगे। तो उसी के बारे में अब थोड़ी बातें कि मुसलमानों ने किस तरह तरक्की की इस ज़माने में, किन किन उलूम के अंदर, तो उसके बारे में भी जानेंगे। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर बगदाद और तदवीन उलूम। सफ़ा ने अंबार को अपना दारुस सल्तनत बनाया था और चंद रोज़ के बाद अंबार के मुत्तसिल उसने अपना एक महल और अराकीन सल्तनत के मकानात बनवाए। ये एक छोटी सी बस्ती अलग कायम हो गई थी। इसका नाम हाशमिया रखा गया। मंसूर हाशमिया ही में था कि खुरासानियों का हंगामा हुआ। सन 140 हिजरी में या सन 141 हिजरी में मंसूर ने अपना एक जुदा दारुल खुलाफा बनाना चाहा और शहर बगदाद की बुनियाद रखी। बगदाद की तामीर का काम तकरीबन 9-10 बरस तक जारी रहा और सन 149 हिजरी में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। इस रोज से बनु अब्बास का दारुल खिलाफा बगदाद रहा। इसी अरसे में उलमाए इस्लाम ने उलूम दीनी की तासीस और तदवीन का काम शुरू किया। इब्ने जरी ने मक्का में, मालिक ने मदीना में और औज़ाई ने शाम में, इब्ने अबी उर्विया और हम्माद बिन सलमा ने बसरा में और मुअम्मर ने यमन में, सुफियान सोरी ने कुफा में अहादीस की किताबें लिखने का काम शुरू किया। इब्ने इसहाक ने मगाजी पर और अबू हनीफा ने फ़िक़ह पर किताबें लिखी। अच्छा, ये इसी दौर की किताबें हैं जो लिखी गई हैं, बनु अब्बास के दौर की। नहीं, ये बेसिकली तो जो हदीस लिखने का काम है वो तो जी उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में हुआ था, सन 100 हिजरी में, 99 में और 100 हिजरी में, यानी आज से 48 साल 49 साल पहले। हम्म, और लेकिन पता नहीं, जब वो ज़माना आया भी था, मैंने वहाँ पर बताया भी था कि हदीस को लिखने का जो काम है इस साल में हुआ, लेकिन इस किताब वाले जो आलिम है उन्होंने जिक्र ही नहीं किया वहाँ पर। पर ये आज से पहले हो चुका था, 99, आज से 48 साल पहले। अच्छा सही। हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा फास्ट शुरू हो गया इस मानी का सही, या उसकी तकमील हो रही होगी या आगे उसकी एक्सटेंशन, जो भी चीजें होंगी आगे बढ़ रही होंगी उसके हिसाब से ना। काम। सही, ठीक है। इब्ने इसहाक ने मगाजी पर, अबू हनीफा ने फ़िक़ह पर किताबें लिखी। इससे पहले आदीस पर, मगाजी वगैरह के बाद बगदाद और कुतबा के दरबारों ने मुसन्निफीन की खूब खूब हिम्मत अफजाइयाँ की। आदीस की किताबें लिखने और कुव्वत हाफजा का बोझ किताबत और किरदास पर डालने का यही ज़माना सबसे ज़्यादा मौजू और ज़रूरी भी था, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं। कत्ल सादात। रबाह ने जब बुजुर्गों को गिरफ्तार करके कैद कर दिया, वो सन 144 हिजरी के आखिरी अयाम तक मदीने में कैद रहे। मंसूर बराबर मोहम्मद मेहदी और उनके भाई इब्राहिम के तजस्सुस और तलाश में मसरूफ रहा। इसी अरसे में ये दोनों भाई हिजाज के ये जो कबाइल और गैर ये जो मारूफ। ऊपर जी जी। ये ऊपर लिखा है कि रबाह ने जिन बुजुर्गों को कैद किया, तो रबाह जो है अबू जाफर मंसूर की तरफ से मक्का का गवर्नर है, और मक्का या मदीना का गवर्नर है। और जिन बुजुर्गों को कैद किया, तो उन बुजुर्गों से मुराद मोहम्मद महदी के भाई, चचा और कजन वगैरह हैं वो के। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि वो मोहम्मद महदी की तलाश कर रहा है ना, उसको कत्ल करने की। जी जी सर तो बिल्कुल। ये, हाँ, तो इनके तो बुजुर्गों से मुराद उनके सारे फैमिली वाले हैं, भाई, चचा, बाप जी जी, वगैरह। डिटेल भी आई थी ना उसकी, तो नाम भी आए थे। जी जी, नाम और डिटेल भी आए पीछे से ही। कि वो ठीक है। रबा ने जिन बुजुर्गों को गिरफ्तार करके कैद कर दिया, वो सन 144 हिजरी के आखिरी अयाम तक मदीना में कैद रहे।
منصور برابر محمد مہدی اور اس کے بھائی ابراہیم کے تجسس و تلاش میں مصروف رہا۔ اسی عرصے میں یہ دونوں بھائی حجاز کے قبائل اور غیر معروف مقامات پر روپوش رہے اور جلد جلد اپنی جائے قیام کو تبدیل کرتے رہے۔ فرض حضرت حسن بن علی کی اولاد میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو قید نہ ہو گیا یا اپنی جان بچانے کے لیے چھپا چھپا نہ پھرتا ہو۔ سن 144 ہجری کے ماہ ذی الحج میں منصور حج کرنے گیا اور محمد بن عمران بن ابراہیم بن طلحہ اور مالک بن انس کو یہ پیغام دے کر کہ اولاد حسن کے پاس قید خانے میں بھیجا کہ محمد و ابراہیم دونوں بھائی کو ہمارے سپرد کر دو۔ ان دونوں کے باپ عبداللہ بن حسن مصنف بن حسن نے ان دونوں کے حال سے اپنی لا علمی بیان کر کے خود منصور کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ منصور نے کہا کہ جب تک اپنے دونوں بیٹوں کو حاضر نہ کرے میں عبداللہ بن حسن سے ملنا نہیں چاہتا۔ جب منصور حج سے واپس ہو کر عراق کی جانب آنے لگا تو رباح کو حکم دیا کہ ان قیدیوں کو ہمارے پاس عراق بھیج دو۔ رباح نے ان سب قیدیوں کو قید خانے سے نکال کر طوق و ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر بغیر کجاوے کی اونٹوں پر سوار کرایا اور محافظ دستہ کے ساتھ عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ راستے میں محمد و ابراہیم دونوں بھائی بدوؤں کے لباس میں اپنے باپ عبداللہ سے آ کر ملے اور خروج کی اجازت چاہی، مگر عبداللہ بن حسن نے ان کو صبر کرنے اور اجلت سے کام لینے کی ہدایت و نصیحت کی۔ یہ قیدی جب منصور کے پاس پہنچے تو منصور نے محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کو اپنے سامنے بلا کر گالیاں دی اور 150 کوڑے لگوائے۔ محمد بن عبداللہ بن عمر کا منصور اس لیے دشمن تھا کہ اہل شام ان کے ہوا خواہ تھے اور ملک شام میں ان کا بہت اثر تھا۔ ان یہ قیدیوں کے یہ عراق میں یہ حضرت جی عثمان بن عفان کے پڑپوتے ہیں، اچھا محمد بن عبداللہ، یہ جو ہیں اچھا عثمان کے جی پڑپوتے ہیں۔ جی اور اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ محمد اور ابراہیم دونوں بدوؤں کے لباس میں، تو یہ وہی محمد مہدی اور اس کے بھائی ابراہیم ہیں جو چھپے پھر رہے تھے، لیکن جب وہ اس کے باپ کو مدینے کی جیل سے عراق کی جیل میں منتقل کیا گیا تو راستے میں وہ بدوؤں کے لباس میں آ کر اپنے والد سے ملاقات کر لی۔ صحیح چلیں۔ ٹھیک ہے۔ ان قیدیوں کے عراق میں منتقل ہو جانے کے بعد محمد مہدی نے اپنے بھائی ابراہیم کو عراق و خراسان کی طرف روانہ کر دیا کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دو اور عباسیوں کی مخالفت پر آمادہ کرو۔ خود محمد مہدی حجاز میں رہے۔ منصور کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد مہدی حجاز میں موجود ہیں، اس لیے ان کو دھوکہ دینے اور ان کا پتہ لگانے کی غرض سے جو تدابیر اختیار کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلسل مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف سے محمد مہدی کے خطوط لکھوا لکھوا کر مکہ و مدینہ کے ایسے لوگوں کے پاس بھجواتا رہتا تھا جن کی نسبت اس کو شبہ تھا کہ یہ محمد مہدی کے ہمدرد اور ان کے حال سے باخبر ہیں۔ ان خطوط میں لوگوں کی طرف سے اظہار عقیدت اور منصور کی برائیاں درج ہوتی تھیں، اللہ اکبر، اور خروج کے لیے ترغیب دی جاتی تھی۔ مدعا منصور کا یہ تھا کہ اس طرح ممکن ہے کہ محمد مہدی تک کوئی جاسوس پہنچ جائے اور وہ گرفتار ہو سکے۔ یہ مدعا تو حاصل نہ ہوا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ محمد مہدی کو ایسے خطوط کی اطلاع اپنے دوستوں کے ذریعے پہنچتی رہی اور ان کو اپنے ہوا خواہوں اور فدائیوں کا اندازہ کرنے میں کسی قدر غلط فہمی ہو گئی۔ اچھا، کسی قدر غلط فہمی ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کا اندازہ حقیقت سے زیادہ کر لیا۔ ادھر ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ میں کرمان اور اصفہان اور خراسان، موصل اور شام وغیرہ کا سفر کر کے جا بجا اپنے دائی اور ہمدرد پیدا کر لیے۔ منصور کے دارالخلافہ میں آ کر ایک مرتبہ منصور کے دسترخوان پر کھانا کھا گئے اور منصور کو علم نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ جبکہ منصور بغداد کی تعمیر کے لیے معائنہ کو آیا تھا، وہ منصور کے آدمیوں میں ملے جلے ان کے ساتھ موجود تھے۔ منصور نے جاسوسوں کو اطلاع دی کہ ابراہیم یہاں موجود ہیں، مگر اس مرتبہ بھی منصور ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ اسی طرح محمد مہدی بھی حجاز میں ربا کی سخت ترین کوشش و تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر سن 145 ہجری میں ابو اون عامل خراسان نے منصور کے پاس ایک تحریر بھیجی کہ خراسان میں مخفی سازش بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور تمام اہل خراسان محمد مہدی کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ منصور نے اس تحریر کو پڑھتے ہی محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان کو قید خانے سے بلا کر جلاد کے سپرد کیا اور اس کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔ اس سر کے ساتھ چند آدمی ایسے بھیجے گئے جنہوں نے جا کر قسم کھا کر شہادت دی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہما بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اہل خراسان کو دھوکہ دے دیا گیا کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں۔
اور یہ انہی کا سر ہے۔ پھر منصور نے محمد ابراہیم بن حسن کو زندہ ایک ستون پر چنوا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن بن علی اور علی بن حسن بن علی کو قتل کیا گیا۔ منصور کی یہ سنگ دلی اور قساوت قلبی نہایت حیرت انگیز ہے۔ بنو امیہ علویوں کے مخالف اور دشمن تھے۔ عباسی تو اب تک علویوں کے ساتھ شیر و شکر چلے آتے تھے۔ بنو امیہ کی علویوں سے کوئی قریبی رشتہ داری نہ تھی، لیکن عباسیوں اور علویوں کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا۔ علویوں نے بنی امیہ کی سخت مخالفت کی تھی اور بارہا بنو امیہ کے خلاف تیر و تلوار کا استعمال کر چکے تھے، لیکن بنو عباس کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی جنگی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ ان تمام باتوں کو ذہن نشین رکھو اور سوچو کہ بنو امیہ نے کسی علوی کو اس طرح محض شبہ میں گرفتار کر کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہی علوی قتل ہوئے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مگر منصور نے بالکل بے گناہ اولاد حسن کے کتنے افراد کتنے کس قساوت قلبی اور بے دردی کے ساتھ قتل کیے۔ منصور کا یہ قتل سادات جرم و گناہ کے اعتبار سے یزید بن معاویہ کے قتل حسین سے بہت بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے، جس کی حوث میں انسان اندھا ہو کر ہر ایک ناشدنی کام کر گزرتا ہے۔ محمد مہدی نفس زکیہ کا خروج۔ نفس زکیہ سر، یہ محمد مہدی نفس یہ اس کا، زکیہ یہ کیا ہے؟ ہاں اس کا لقب ہے، محمد مہدی وہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہا اچھا، ہے جب منصور کی، اس کا وہ ہے ٹائٹل ہے، نفس زکیہ ٹائٹل ہے۔ اس کا ٹائٹل ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ جب منصور نے عبداللہ بن حسن اور دوسرے افراد آل حسن رضی اللہ عنہما کو قتل کرا دیا تو محمد مہدی نے اس خبر کو سن کر زیادہ انتظار مناسب نہ سمجھا۔ ان کو یہ بھی یقین تھا کہ لوگ ہمارا ساتھ دینے اور منصور کی خلع خلافت کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مدینہ کے دوستوں سے خروج کا مشورہ کیا۔ اتفاقاً عامل مدینہ رباح کو جاسوسوں کے ذریعے اس کی اطلاع ہو گئی کہ آج محمد مہدی کی خروج کرنے والے ہیں۔ اس نے جعفر بن محمد بن حسین اور حسین بن علی بن حسین اور چند قریشیوں کو بلا کر کہا کہ اگر محمد مہدی نے خروج کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ محمد مہدی نے خروج کیا ہے۔ ابتداً ان کے ساتھ صرف 150 آدمی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے قید خانے کی طرف جا کر محمد بن خالد بن عبداللہ قری اور اس کے بھتیجے تدیر بن یزید بن خالد اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ قید تھے آزاد کیا۔ پھر دارالعمارہ کی طرف ربا اور اس کے بھائی عباس اور ابن مسلم بن عقبہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مسجد کی طرف آیا اور خطبہ دیا، جس میں منصور کی بری عادات اور افعال مجرمانہ کا ذکر کر کے ان لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے برتاؤ کا وعدہ کیا اور ان سے امداد کے خواہاں ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے عہد قضا پر عثمان بن محمد بن خالد بن ظہیر کو اسلحہ خانہ پر عبدالعزیز بن مطلب بن عبداللہ مخزومی کو محکمہ پولیس پر عثمان بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو مقرر کیا اور محمد بن عبدالعزیز کے پاس ملتانہ پیغام بھیجا کہ تم کیوں گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے ہو۔ محمد بن عبدالعزیز نے یہ امداد کا وعدہ کیا۔ لفظ ہے ملامتانہ خط، یعنی ملامت والا۔ اچھا اچھا، ملامت صحیح۔ محمد بن عبدالعزیز نے امداد کا وعدہ کیا۔ اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر نے محمد مہدی کی بیعت نہیں کی۔ اسی طرح اور بھی چند شخصوں نے بیعت سے اعراض کیا۔ محمد مہدی کے خروج اور رباح کے مقید ہونے کے 9 دن بعد منصور کے پاس خبر پہنچی۔ وہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا، فوراً کوفہ میں آیا اور کوفہ سے ایک خط بطور امان نامہ محمد مہدی کے نام لکھ کر روانہ کیا۔ اس خط میں منصور نے لکھا تھا کہ سر یہ آپ ہی پڑھیں عربک اس کی، اور اس کا ٹرانسلیشن نہیں دی ہاں ہے عربک۔ ہاں، جی ٹرانسلیٹ جی ٹرانسلیٹ پڑھ دیں۔ جی، اوکے صحیح۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا عہد و میثاق اور ذمہ ہے کہ میں تم کو، تمہارے اہل خانہ کو اور تمہارے متبعین کو جان اور مال اسباب کی امان دیتا ہوں۔ نیز اب تک تم نے جو خونریزی کی ہو، کسی کا مال لے لیا ہو، اس سے بھی درگزر کرتا ہوں اور تم کو 1,00,000 درہم دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو تمہاری اور کوئی حاجت ہو وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔
جس شہر کو تم پسند کرو گے اسی میں مقیم کیے جاؤ گے. جو لوگ تمہارے شریک ہیں ان کو امن دینے کے بعد ان سے کوئی مواخذہ نہ کروں گا. اگر تم ان باتوں کے متعلق اپنا اطمینان کرنا چاہو تو اپنے معتمدہ کو میرے پاس بھیج کر مجھ سے عہد نامہ لکھوا لو اور ہر طرح مطمئن ہو جاؤ. یہ خط جب محمد مہندی کے پاس پہنچا تو انہوں نے جواب میں لکھا: ہم تمہارے لیے ویسا ہی امان پیش کرتے ہیں جیسا کہ تم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے. تم ہمارے ہی سبب سے اس کے مدعی ہوئے اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے اور اسی لیے کامیاب ہوئے. ہمارا باپ علی وسیع اور امام تھا. تم اس کی ولایت کے وارث کس طرح ہو گئے حالانکہ ان کی اولاد موجود ہے؟ تم یہ جانتے ہو کہ ہم جیسے شریف و صحیح و نسب لوگوں نے حکومت کی خواہش نہیں کی ہے. ہم ملعون اور مردودوں کے بیٹے نہیں ہیں. بنو ہاشم میں کوئی شخص بھی قرابت و سابقیت و فضیلت میں ہمارا ہمسر نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں ہم فاطمہ کی بن عمر کی اولاد سے ہیں اور اسلام میں فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو تم سے برتر و بہتر بنایا ہے. نبیوں میں ہمارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سب سے افضل ہے، اور سلف میں علی رضی اللہ عنہما ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما نے قبلے کی طرف نماز پڑھی. لڑکیوں میں فاطمہ سیدۃ النساء رضی اللہ عنہما دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت ہے. مولود دین اسلام میں مولود کیا 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 پڑھیں گے سر اس کو؟ مولود دین اسلام میں یہ کیا جی ورڈ ہے؟ مولودین، مولودین اسلام. مولودین، ہاں یہ صحیح ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا بالکل. مولودین اسلام میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو اہل جنت کے سردار ہیں. ہاشم سے علی رضی اللہ عنہ کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے، اور حسن رضی اللہ عنہ کا عبد المطلب سے دوہرا سلسلہ قرابت ہے. میں با اعتبار نسب کے بہترین بنی ہاشم ہوں. میرے باپ بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے ہیں. مجھ میں کسی عزمی کی آمیزش نہیں اور نہ مجھ میں کسی لونڈی باندی کا اثر ہے. میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم میری اطاعت اختیار کر لو گے تو میں تم کو تمہاری جان و مال کی امان دیتا ہوں، اور ہر ایک بات سے جس کا تم مرتکب ہو چکے ہو درگزر کرتا ہوں، مگر کسی حد کا حدود اللہ سے یا کسی مسلمان کے حق و معاہدے کا میں ذمہ دار نہ ہوں گا، کیونکہ اس کا معاملے میں جیسا کہ تم جانتے ہو میں مجبور ہوں. یقیناً میں تم سے زیادہ مستحق خلافت اور عہد کا پورا کرنے والا ہوں. تم نے مجھ سے پہلے بھی چند لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، بس تم مجھے کون سی امان دیتے ہو؟ آیا امان ابن حبیرہ کی، یا امان اپنے چچا عبداللہ بن علی، یا امان ابو مسلم کی؟ زبردست. اچھا، منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے بہت پیچ و یہ تاب جو کھایا. یہ جو اوپر باتیں لکھی نا، اس نے طنز کیا ہے کہ تم نے پہلے بھی تو کئی جی لوگوں جی کو جی امان دی تھی، لیکن امان جی دے کر جی جب وہ وہ تمہارے پاس آئے، ہاں قتل کروا دی. صحیح صحیح صحیح. وہ پچھلا سارا انہوں نے ریکال کیا نا، جتنے لوگوں نے قتل کروایا ساری چیزیں سب کچھ. جی صحیح. منصور کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے بہت پیچ و تاب کھایا اور ذیل کا خط لکھ کر محمد ہندی کے پاس روانہ کیا. میں نے تمہارا خط پڑھا. تمہارے فخر کا دار و مدار عورتوں کی قرابت پر ہے جس سے جاہل بازاری لوگ دھوکا کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چچاؤں، باپوں اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے چچا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو قریب ترین ماں پر مقدم کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کی قرابت کا پاس اور لحاظ کرتا تو آمنہ مادر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں کی سردار ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق جس کو چاہا برگزیدہ کیا. تم نے جو فاطمہ ام ابی طالب کا ذکر کیا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کسی لڑکے اور کسی لڑکی کو اسلام نصیب نہیں کیا. سر یہ کس کی بات کر رہی ہیں؟ فاطمہ بن ام طالب، ام یہ ابی طالب. جی جی، ابو طالب جو اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی والدہ. جی جی جی، ان کو کہا ہے ان کی بیٹی. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ مردوں میں سے کسی کو بوجہ قرابت برگزیدہ کرتا تو عبداللہ بن عبد المطلب کو، اور بے شک وہ ہر طرح بہتر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جس کو چاہا باختیار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس وقت آپ کے چچا 4 چچا موجود تھے.
بس اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور دین حق کی طرف بلایا۔ ان چاروں میں سے دو نے اس دین حق کو قبول کر لیا، جن میں ایک میرا باپ تھا اور دو نے دین حق کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان میں سے ایک تمہارا باپ ابو طالب تھا۔ اچھا، یعنی یہ ان کو کہہ رہا ہے، ان کے تو امام جو مہندی ہیں ان کے تو وہ ہوئے نا، دادا ہوئے نا یہ۔ جی جی صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا سلسلہ ولایت آپ سے منقطع کر دیا اور آپ میں اور ان دونوں میں کوئی عزیزداری اور میراث قائم نہ کی۔ حسن رضی اللہ عنہ کی بابت جو تم نے لکھا ہے کہ عبد المطلب سے ان کا دوہرا سلسلہ قرابت ہے، تو پھر تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوہرا رشتہ قرابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاولین و آخرین ہیں۔ ان کو ہاشم و عبد المطلب سے ایک فدری تعلق تھا۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہترین بنو ہاشم ہو اور تمہارے ماں باپ ان میں سے زیادہ مشہور تھے، اور تم میں اجمیوں کا میل اور کسی لونڈی کا لگاؤ نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنو ہاشم سے اپنے آپ کو زیادہ مفخر بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو، تم پر تف ہے۔ کل کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر بنایا جو تم سے ذات و صفات میں بہتر ہے، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ بالخصوص تمہارے باپ کی اولاد میں کوئی بہتر و افضل اور اہل افضل سوائے کنیز زادوں کے نہیں ہے۔ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور وہ کنزینک کیا لکھے سے کنیر کیا بتا کہ لڑکے تھے، کنزینک کے لڑکے تھے، یہ کیا ورڈ ہے؟ ایسے میں لفظ ہے دیکھیے نا، گا سر۔ کنیزوں کے لڑکے تھے۔ اچھا، کنیزوں کے لڑکے تھے، اچھا وہ کنیزوں کے لڑکے اور بلا شبہ تمہارے دادا حسن بن حسن سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد تمہیں کوئی شخص محمد بن علی کی مانند پیدا نہیں ہوا۔ ان کی دادی کنیزک تھی، پتہ نہیں کنیز تھی، اور وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ ان کے لڑکے جعفر تم سے بہتر ہیں اور ان کی دادی کنیز تھی۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، ہاں تم ان کی لڑکی کے لڑکے ہو، اور بے شک یہ قرابت سے قریبہ ہے، مگر اس کی میراث نہیں پہنچ سکتی اور نہ یہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہے اور نہ اس کو امامت جائز ہے۔ بس اس قرابت کے ذریعے تم کس طرح وارث ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے ہر طرح اس کی خواہش کی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دن میں نکالا، ان کی بیماری کو چھپایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا، مگر لوگوں نے سوائے شیخین کے کسی کو منظور نہیں کیا۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نانا، ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے۔ پھر تم نے علی رضی اللہ عنہ اور ان کے سابق بالاسلام ہونے کی وجہ سے فخر کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت دوسرے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بعد ازاں لوگ ایک کے بعد دوسرے کو امام بناتے گئے اور ان کو منتخب نہ کیا، حالانکہ یہ بھی ان 6 شخصوں میں سے تھے، لیکن سبوں نے ان کو اس امر کے قابل نہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس معاملے میں ان کا حقدار نہ ہونا سمجھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ان پر عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم کیا اور وہ اس معاملے میں متحمم بھی ہیں۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان سے لڑے، سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت سے انکار کیا، بعد ازاں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، بعد اس کے تمہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اور لڑے، ان سے ان کے ساتھی جدا ہو گئے اور حکم مقرر کر کے پہلے ان کے ہوا خواہاں ان سے مستحق ہونے کی بابت مشکوک ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضامندی سے 2 شخصوں کو حکم مقرر کیا، ان دونوں نے ان کی معزولی پر اتفاق کر لیا۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے خلافت کا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کپڑوں اور درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا اور حکومت نااہل کو سونپ دی۔ بس اگر اس میں تمہارا کوئی حق بھی ہو تو تم اس کو فروخت کر چکے اور قیمت وصول کر لی۔
پھر تمہارے چچا حسین رضی اللہ عنہ نے ابن مرجانہ ابن زیاد پر خروج کیا۔ لوگوں نے تمہارے چچا کے خلاف گساد دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تمہارے چچا کو قتل کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر اس کے پاس لے آئے۔ پھر تم لوگوں نے بنو امیہ پر خروج کیا، انہوں نے تم کو قتل کیا، خرما کی ڈالیوں پر سولی دی، آگ میں جلایا، شہر بدر کیا، یحییٰ بن زید کو خراسان میں قتل کیا، تمہارے ذکور کو قتل کیا، لڑکوں اور عورتوں کو قید کر لیا، بغیر پردہ کے اونٹوں پر سوار کر کے تجارتی لوڈیوں کی طرح شام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر خروج کیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ طلب کیا۔ چنانچہ تمہارے خونوں کا بدلہ ہم نے لے لیا اور ہم نے تم کو ان کی زمین و جائیداد کا مالک بنایا۔ ہم نے تمہارے بزرگوں کو فضیلت دی اور معزز بنایا۔ کیا تم اس کے ذریعے ہم کو ملزم بنانا چاہتے ہو؟ شاید تم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ تمہارے باپ کا حمزہ و عباس اور جعفر رضی اللہ عنہ پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ بات نہیں ہے۔ یہ لوگ تو دنیا سے ایسے صاف گئے کہ سب لوگ ان کے مطیع تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے، مگر تمہارا باپ جدال و قتال میں مبتلا کیا گیا۔ بنو امیہ ان پر اسی طرح لعنت کرتے تھے جیسے کفار پر نماز فرائض میں کی جاتی ہے۔ بس ہم نے جھگڑا کیا، ان کے فضائل بیان کیے، بنو امیہ پر سختی کی اور ان کو سزا دی۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی بزرگی اور جاہلیت میں حجاج کے پانی پلانے کی وجہ سے تھی، اور یہ بات تمام بھائیوں میں صرف عباس رضی اللہ عنہ ہی کو حاصل تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا۔ تمہارے باپ نے یعنی ان کے عبداللہ نے نا، سر عبداللہ ہوئے نا ان کے باپ؟ ان کے باپ حضرت علی ہیں، اچھا ہاں، حضرت حضرت علی علی نے۔ کی بات ہو رہی، علی کی بات ہو رہی۔ صحیح، غلط۔ تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا، عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا، پس اس کے مالک جاہلیت اور اسلام میں ہم ہی رہے۔ جن دنوں مدینہ میں قید پڑا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے پانی مانگنے میں ہمارے ہی باپ کے ذریعے توسل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، حالانکہ تمہارے باپ اس وقت موجود تھے۔ ان کا توسل نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی شخص سوائے عباس رضی اللہ عنہ کے باقی نہ تھا، بس وراثت چچا کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر بنی ہاشم میں سے کئی شخصوں نے خلافت کی خواہش کی، مگر سوائے عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے کوئی کامیاب نہ ہوا۔ سقائیت تو ان کی تھی، سقائیت تو ان کی تھی ہی، بنی نبی کی میراث بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی، خلافت ان کی اولاد میں آ گئی، فرض دنیا اور آخرت اور جاہلیت و اسلام کا کوئی شرف باقی نہ رہا جس کے وارث مورث عباس رضی اللہ عنہ نہ ہوئے۔ جب اسلام شائع ہوا تو عباس رضی اللہ عنہ اور اس وقت ابو طالب اور ان کی اولاد کے کفیل تھے اور قحط کی حالت میں ان کی دستگیری کرتے تھے۔ اگر بدر میں عباس رضی اللہ عنہ کو باقرہ نہ نکالا جاتا تو ابو طالب و عقیل بھوکے مر جاتے اور عتبہ و شیبہ کے برتن چاٹتے رہتے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے ہی تمہاری آبرو رکھی، غلامی سے بچایا، کھانے پینے کی کفالت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں عقیل کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ بس تم ہمارے سامنے کیا تفاخر جتاتے ہو؟ ہم نے تمہارے عیال کی کفر میں بھی خبر گیری کی، تمہارا فدیہ دیا، تمہارے بزرگوں کی ناموس کو بچایا، اور ہم خاتم الانبیاء کے وارث ہوئے۔ تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا، اور جس چیز سے تم عاجز ہو گئے تھے، حاصل نہ کر سکتے تھے، اس کو ہم نے حاصل کر لیا۔ والسلام۔ تفاخر نسبی کے معاملے میں بے شک محمد مہدی کی طرف سے ابتدا اتنا ہوئی تھی۔ ہاں کافی، یہاں تک کافی ہے۔ اوکے۔ چلے، السلام علیکم۔